अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला यक़ूलू रब्बुनल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात के मौजू पर कुछ बातें आपको सुनाना मकसूद है, इसलिए मैंने कुरान की आयत आपके सामने तिलावत की है। इसका तर्जुमा ये है, इजाज़त दे दी गई इन मज़लूम मुसलमानों को जंग लड़ने की, इसलिए कि इन पर जुल्म किया जा रहा है। इनका कसूर इसके सिवा और कुछ नहीं है, ये कि कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है। इस बिना पर वो घरों से जिलावतन कर दिए गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग लड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्यों आपको ये सुनाना है कि रसूलुल्लाह की जंगें ग़ज़वात नबवी क्या हैं? पैगंबर के बारे में तो तस्वर यही होता है कि वो अल्लाह वाले लोग होते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दावत तबलीग का काम करते हैं, दुआएं देते हैं, लोगों को जहन्नुम से डराते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं। हकीकत में ये पैगंबरी का महदूद तस्वर है जो इतने अल्फाज में पोशीदा है। पैगंबर क्यों आए हैं, वो मिशन अगर पूरा हमारे सामने रहे तो जंग की क्यों ज़रूरत पेश आई और जंग क्यों लड़ना पड़ा, ये समझ में आ सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पहले पैगंबरों का मिशन रख दिया जाए ताकि बाद में ये मालूम हो सके कि उस मिशन के अंदर जंग की क्या अहमियत है। पैगंबर दुनिया में क्यों भेजे गए? कुरान मजीद में फरमाया गया कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हमने हर बस्ती में पैगंबरों को भेजा इस दावत के साथ कि अल्लाह की बंदगी इबादत करो और ताग़ूत से बचो। अल्लाह की बंदगी और इबादत का मतलब महज नमाज रोज़ा ज़कात हज नहीं है, परस्तिश नहीं है, बल्कि उसके साथ अल्लाह के अहकाम की इताअत भी है। और इताअत का शोबा बहुत बड़ा है, परस्तिश का शोबा कम है। तो पैगंबरों की बुनियादी दावत ये थी कि अल्लाह की इबादत की जाए, इताअत की जाए, ग़ुलामी की जाए, वफ़ादारी की जाए। और ताग़ूत से बचने का मतलब ये था कि बुतों से बचा जाए, शैतान से बचा जाए, नफ्स से बचा जाए, अपने जैसे दूसरे इंसानों की हाकिमियत से बचा जाए। ये सब ताग़ूत से बचने में शामिल था। ये बुनियादी चीज़ थी पैगंबरों की दावत की। मज़ीद तफसील से समझने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था। आपके मिशन का पहला पॉइंट था तबलीग दीन। चुनांचे फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक, ऐ पैगंबर जो कुछ आप पर नाजिल किया गया उसे पहुँचा दो। गोया कुरान की दावत लोगों तक पहुँचाना। और ये मामला ऐसा सादा आसान नहीं था जैसा हमारे पास है कि कुछ किताबें हम बांट देते हैं, कुरान का तर्जुमा हाथ में दे देते हैं, कहते पढ़िए इसमें आपका फ़ायदा है, नहीं पढ़े तो नुकसान है, बस इतना ही। वहाँ तो ऐसी जगह जहाँ 360 बुतों की बड़ाई के डंके बजते थे, वहाँ बुतों की मजम्मत में, बुतों के अंदर कोई ताकत नहीं है, इस ऐलान को पढ़ना। और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बुत इबादत के लायक नहीं है, ये पढ़ के सुनाना जान जोखिम में डालने का काम था। और अल्लाह के रसूल ने यह काम किया, तबलीग का काम। कबीलों के आने वाले कबीलों के पास जाकर, काफिलों के पास जाकर, बैठने लोग सरदारों के बैठे चौपालों में जाकर और लोगों के घरों को जाकर सरदारों से, ग़ुलामों से, औरतों से, मर्दों से, सबसे मुलाकात करके आपने तबलीग का काम किया। तबलीग के बाद दूसरा काम आपका था दावत देना। यानी एक चीज़ थी पहुँचाना तबलीग, दूसरी चीज़ दावत देना, बुलाना। चुनांचे अल्लाह का हुक्म है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ दावत दीजिए हिकमत के साथ, उम्दा नसीहत के साथ। तो बार बार मुलाकात करके लोगों को जहन्नुम की आग से बचाने की तड़प और फ़िक्र लेकर उनसे मुलाकातें कर करके उनको बचाने के लिए इस्लाम कबूल करने की दावत देना। अल्लाह के रसूल ने यह काम भी 13 बरस तक किया। एक एक आदमी से 100 मरतबा मुलाकात की आपने। इसके बाद तीसरा काम है तालीम दीन। अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी तालीम, वो लोग जो मानने सुनने के लिए तैयार हो जाएं तो उनको बिठाकर अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाना। चुनांचे अल्लाह ने पैगंबर के इस मिशन को के तालीम दीन को 3 जगह कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो अल्लाह है जिसने अनपढ़ लोगों में अपने पैगंबर को भेजा जो अल्लाह की किताब की आयत तिलावत करके सुनाते हैं और उनकी ज़िंदगियों को संवारते हैं और किताब और हिकमत की तालीम उनको देते हैं, वरना पहले तो गुमराही में मुब्तला थे। गोया इस कुरान की तालीम को पढ़ के सुनाना, उसका मतलब समझाना, उसके तकाज़े समझाना, उसकी हिकमत सिखलाना,
اس کی بنیاد پر زندگی کو پاک کرنا، عقیدہ پاک کرنا، عمل پاک کرنا، معاملات پاک کرنا، ان کے تمام زندگی کے ہر چیز کے اندر جو اللہ کے سوا دوسروں کی کسی بھی قسم کی بڑائی یا کسی بھی قسم کی اطاعت کا کوئی شعبہ ہے تو اس کو ختم کر کے اللہ کی طرف پوری زندگی کو ان کے متوجہ کرا دینا. اس کے لیے تعلیم دین. یہ 3 کام پیغمبر کے ایسے ہیں، اس میں صبر، برداشت، عفو، درگزر اور اعراض، کسی چیز کا جواب مقابلہ نہیں ہے، ہاتھ چلانا نہیں ہے، لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. بس یہ کہ زیادہ سے زیادہ ہے تو کچھ بحث کر سکتے ہیں، باقی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ کو روکے رکھو لڑائی سے، چاہے کتنا بھی ستائیں لوگ، اور نماز قائم کرو. اب اس کے بعد جو تقاضا ہے پیغمبر کے مشن کا، فرمایا کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق مت ہو جاؤ. گویا جو قرآن دین لے کر آیا ہے وہ ایک مذہب نہیں ہے، پورا دین ہے. زندگی کے پورے سیٹ اپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہو، ریاست ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو. زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، متمدن زندگی کو پوری کی پوری اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنا، اس کو قائم کرنا، اس کو نافذ کرنا، اس کو رواج دینا، اس کی بنیاد پر انتظام کرنا، یہ کام پیغمبر کے مشن کا اہم حصہ ہے. 5 پیغمبروں کا نام لے کر بیان کیا گیا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب دین کو قائم کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ کام کے لیے محض دعوت و تبلیغ کافی نہیں ہوتی، صبر اور اعراض کافی نہیں ہوتا. اس کے لیے ہجرت بھی کرنا پڑتا ہے، بستی چھوڑنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بستی کے اندر مکے میں زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے، مٹھی بھر لوگ ایمان لائے. ان کو ہجرت کر کے مدینہ آپ نے بھیجا اور خود بھی آپ ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے. اور آپ کو معلوم ہے مکے کی سرزمین وہ تھی جہاں ایک نماز ادا کرنے پر 1,00,000 رکعت نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مکے کی بستی وہ پہلی بستی ہے، واحد بستی ہے، پیغمبر اور پیغمبر زادے نے بسائی ہے. ایسی مبارک بستی کو چھوڑنا پڑا دین کے لیے، اور چھوڑ کے آپ کو مدینہ جانا پڑا، اور وہاں جا کر 2 مضبوط طاقتور قبیلوں کی مدد سے آپ نے اسلام کی حکومت قائم کی. حکومت خزانے کا نام نہیں ہے، حکومت زمین کے بہت بڑے علاقے کی میجرمنٹ کا نام نہیں ہے. حکومت اللہ کی مرضی پر جئیں گے مریں گے، یا دوسرے کی مرضی نہیں چلنے دیں گے، اس ارادے کا نام ہے. اس ارادے کے بنیاد پر ایک دستور اللہ کے رسول نے بنایا، اس کا ایک مرکز مسجد تعمیر کی، وہاں کے رہنے والوں کو آپس میں بھائی چارہ کرا کے بھائی بھائی بنایا، اور یہود اور مشرکین کو ان کے مذہب پہ چلتے ہوئے رہنے باقی رکھتے ہوئے ان کو بھی حامی بنا کر اپنا پڑوسی، پرامن پڑوسی بننے کا ان سے مطالبہ کرتے ہوئے ایک دستور بنا کر آپ نے حکومت قائم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا دستور ابھی بھی لکھا ہوا ہے، 52 اس کی دفعات ہیں. اللہ کے رسولوں کے کام میں اسلامی حکومت بنانا قائم کرنا یہ شامل ہے، لیکن آج ہماری نظروں سے بات اوجھل ہے. چنانچہ چلیے مکے میں اس موقع نہیں تھا اسلام کو قائم کرنے کا، دین کو قائم کرنے کا، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا نظام چل رہا ہے، بازار سے لے کر مسجد تک، گھر سے لے کر تو عدالت تک، ہر جگہ اسلام چل رہا ہے. کافی ہے؟ پیغمبر کا مشن ختم ہو جانا چاہیے؟ نہیں، ختم نہیں ہوا. ایک علاقے، ایک زمین کے ایک ٹکڑے پر اللہ کا حکم چل رہا ہے اور باقی زمین کے دوسرے حصوں پر اللہ کا حکم نہیں چل رہا ہے، تو یہ قابل برداشت چیز نہیں ہے. یہ آسمان اور زمین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پوری زمین آسمان پر ہر چیز پر چل رہا ہے، تو زمین پر بھی، انسانوں پر بھی اللہ کا حکم چلنا چاہیے. اس لیے اب اور ایک پیغمبر کا مشن آگے بڑھتا ہے، وہ ہے دین کو غالب کرنا، دوسرے مذاہب، دوسرے نظاموں، دوسرے ازموں پر غالب کرنا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون وکفی باللہ شہیدا. 3 جگہ آیت آئی قرآن مجید میں. ترجمہ یہ ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ دوسرے ادیان پر اسے غالب کر دے. تمام دوسرے ادیان پر، دوسرے دینوں، مذہبوں اور دوسرے ازموں، نظاموں پر غالب کر دے. آج دنیا میں سینکڑوں نظام چل رہے ہیں، سینکڑوں مذاہب چل رہے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تم اپنے مذہب پہ چلو، ہم اپنے مذہب پہ چلتے ہیں، یہی بہت انصاف کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نظام، اللہ کا دین چھوڑ کر دوسرے دینوں پر چلنے کے لیے گنجائش باقی رکھنا، دوسرے دینوں کو چلنے کے لیے موقع دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حق کو مارنا ہے. اس لیے اب یہاں پر صبر، اعراض، برداشت، شفو، درگزر، ہجرت اب کام نہیں آتی، اب تلوار اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ
دوسرے دینوں پر دین کو غالب کرنے کے ساتھ یہ کیوں کرنا ہے؟ کلمہ پڑھانے کے لیے دوسرے مذہب پہ جہاد کرنا ہے؟ نہیں ہے۔ پیغمبر کے غزوات کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے، نہ کہ زبردستی کلمہ پڑھانا۔ اللہ کے دین کے غلبے کا مطلب یہ ہے زمین پر اللہ کے کلمے کا بول بالا ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ یہ مقصد کیا ہے پیغمبر کے غزووں کا؟ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، ان سے جنگ لڑو، قتال کرو، جنگ لڑو۔ خالی جہاد کا لفظ نہیں ہے، جہاد بھی اسلام کے اصطلاحی معنوں میں جنگ ہی کے لیے ہو گیا ہے خاص، لیکن یہاں تو قتال کا لفظ ہے۔ ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین مکمل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فتنے کا مطلب ہے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ اور مشکلات، اسلام پہ چلنے میں رکاوٹ اور مشکلات اور تکالیف اور تشدد، یہ فتنہ ہے۔ اور اللہ کا حکم غالب ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دوسرے نظام، دوسرے دساتیر، دوسرے اصول اور ضابطے وہ پست ہو جائیں، اللہ کا بھیجا ہوا کلمہ قرآن، اس کی شریعت یہ بلند ہو جائے۔ یہ دو مقصد۔ اور تیسرا مقصد ہے ظلم کا خاتمہ ہو جائے، انصاف عام ہو جائے۔ چنانچہ قرآن میں پیغمبروں کے بھیجے جانے کے مقاصد میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی اور کسوٹی اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، ناانصافی ختم ہو جائے، اور اس کے لیے ہم نے لوہا اتارا، اس میں بڑا زور ہے، لوگوں کے لیے منافع ہے۔ معلوم یہ ہوا دنیا سے فتنہ ختم ہو، ظلم ختم ہو، ناانصافی ختم ہو، عدل قائم ہو جائے اور لوگوں کو اسلام پر چلنے کے لیے آزادی مل جائے اور اسلام قبول کرنے والوں کے لیے سہولت مل جائے، اور دنیا سے تمام دوسرے جتنے کلمے بلند ہیں ان کو پس کر کے اللہ کا کلمہ بلند، اس کی شریعت نافذ ہو جائے، اس کی خاطر یہ جہاد کرنا، یہ قتال کرنا، یہ غزوات نبوی کا مقصد رہا ہے۔ غلطی سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام طاقت اور تلوار کے زور سے پھیلا، اور یہی اس طرح کی باتوں سے ہی جوڑ کے کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اسلام تو طاقت سے پھیلا، مگر لوگوں کو مسلمان طاقت کی بنیاد پر نہیں بنایا گیا۔ کلمہ طاقت سے نہیں پڑھاتے، کوئی طاقت اور تلوار کی بنیاد پر کلمہ پڑھتا ہے تو قبول بھی نہیں اللہ کے پاس، دل سے جب تک نہ پڑھے قبول نہیں اللہ کے پاس۔ اس لیے اسلام تو طاقت سے پھیلا ہے، لیکن ایمان طاقت سے نہیں پھیلا۔ ایمان تو اسلام کے خصوصیات کی وجہ سے، مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے، اسلامی نظام حکومت کی برکتوں کو دیکھ کر پھیلا۔ اس لیے آج کی موجودہ زمانے کی جو دنیا ہے، یہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور حکومتیں ہیں، نظام بڑے مختلف قسم کے جو چلانے والی حکومتیں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کسی چھوٹے سے خطے میں بھی اسلام کے مطابق نظام چلے۔ اس کی برکتیں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی تو آج کی دنیا ایسی ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات سب جگہ پھیل جاتی، پہنچ جاتی ہے، تو خوبیوں کو تجربے کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہیں۔ اسلام کی برکتیں دیکھیں گے تو قبول کر لیں گے لوگ۔ الغرض یہ کہ اللہ کے رسول کے غزوات اس لیے ہوئے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کے لیے حکم دیا تھا۔ اس غالب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محنت کی، یہ جہاد کیا، یہ کوشش کی۔ یہ جہاد اور یہ کوشش کے لیے آپ نے کتنا وقت لگایا؟ مدینے کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی ہے۔ 10 سال کی زندگی کو سیرت کے لکھنے والوں نے تقسیم کیا ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ مشکل سے 3 سال کے زندگی کے اوقات مدینے میں گزرے ہیں، امت کی تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، خاندانی نظام کے لیے اور مختلف قسم کے کاموں کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ باقی 7 برس ایسے ہیں جو مہمات کے لیے سفر پر گزرے ہیں، غزوات کے لیے، جہاد کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت اور تبلیغ کرنے کے دوران لوگوں کی ہدایت کے لیے کتنے حریص تھے، کتنے تڑپتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی شاید غم کے مارے ان کے پیچھے اپنی جان گھلا دیں گے اس لیے کہ اس کتاب پر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب آپ کا کام پہنچانا تھا، پہنچا دیا، حساب لینا ہمارا کام۔ گویا لوگوں کی ہدایت کے حریص تھے، آپ تڑپتے تھے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، اور اس کے بعد اس دین کے غلبے کے لیے، دوسرے کلموں کو پس کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کتنا تڑپ تھی آپ کے اندر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے بہت سے کام مسلمانوں کے مدینے میں روک لیتے ہیں، ورنہ میری خواہش تو یہ ہے کہ ہر جہاد کے لیے جانے والے دستے کے ساتھ میں نکلوں اور اللہ کے راہ میں قتال کروں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی جو طرف آپ کی تبلیغ دین کے لیے تھی، دعوت دین کے لیے تھی،
ویسی ہی تڑپ آپ کی، ویسی فکر آپ کی، بلکہ اس میں جان واقعی شہادت کے چاہنے، اپنی جان ہلاک کر دینے کے لیے آپ دعا، آپ خواہش کی، آپ نے تمنا کی. آپ کی تمنائیں اگر حدیثوں کو چھاٹنے والے چھاٹے ہوں گے، ہو سکتا لکھے بھی ہوں گے کہ رسول اللہ کی تمنائیں کیا کیا تھی، کیونکہ ہر موضوع پہ لوگوں نے تحقیق کی ہے. مگر یہ تمنا کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، 3 مرتبہ تمنا کی آپ نے. کائے کے لیے؟ غلبہ دین کے جہاد کے لیے، غزوے کے لیے. یہ غزوات نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں بھی کیے. رمضان تو روزے کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، امت کے اتحاد کا مہینہ ہے، ہمدردی غمخواری کا مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر رحمت ہے، مغفرت ہے، بخشش ہے، جہنم سے نجات ہے. ایسے مہینے کی برکتوں کو، عظمتوں کو چھوڑ کے غزوے کے سفر پر آپ روانہ ہو گئے. 2 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دی تو آپ بدر تک تشریف لے گئے، اور بدر جا کے ٹوٹے پھوٹے ہتھیاروں کے ساتھ 313 لوگوں کو لے کے گئے. دبے ہوئے پیٹ، پچکے ہوئے گال اور ٹوٹی ہوئی ہتھیاریں، اور صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 313 آدمی. اور مقابلے پہ جو اس وقت کی طاقت تھی زبردست، اسلام کے خلاف سب سے بڑی طاقت قریش کی، 1000 کا لشکر لوہے میں ڈوبا ہوا آیا اور اچھے مقام پر پاؤں ڈال کے ٹھہر گیا بدر کے مقام پر. اللہ کے رسول روزے چھوڑ کر، رمضان کے یہ برکتوں کو چھوڑ کر یہ مشقت کے ساتھ وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر آپ نے بھی پڑاؤ ڈالا اور غزوے میں لڑنے کی ترتیب سکھائی. جس نبی نے نماز کی صفوں کو درست کرنا سکھایا، جس نے رکوع اور سجدے کی ترتیب بتائی، جس نبی نے ہم کو اخلاق سکھائے، اس نبی نے جنگ لڑنا بھی سکھایا. دنیا کے لوگ جنگ لڑتے تھے، مال لوٹنے کے لیے لڑتے تھے. عرب کے لوگ اس لیے پیشہ بنا لیے تھے جنگ لڑنے کا. ان کے پاس کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، وہ لٹ کے مال زیادہ کھاتے تھے. کچھ لوگ تجارت سے کھاتے تھے. اس طرح سے لڑتے تھے تو بے خبری میں حملہ کر دیتے تھے. اللہ کے رسول نے اس اصول کو ختم کر دیا. اور لڑتے تھے تو بچوں عورتوں پر ہم نہیں کرتے، ان کو مار دیتے تھے. اللہ کے رسول نے اس اصول کو بھی ختم کر دیا. اور یہی نہیں کہ مارنے کے بعد لاشوں کے ٹکڑے کر دیتے تھے، ان کی آنکھ نکالتے تھے، کان ناک کاٹ دیتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بھی آپ نے ختم کر دیا. اس طریقے کو مٹا دیا آپ نے. اس طرح سے جو جنگیں لڑی جاتی تھی اس زمانے میں، صفا کی، ظلم، زیادتی، محض دولت کی خاطر. آج کی دنیا بھی جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہے مساوات کے اور ہر ایک کے حق کے اور انسانیت کے حقوق کے وغیرہ کے، لیکن حال یہ ہے دوسرے ملکوں پر حملہ کرتے ہیں، کہیں پیٹرول کے لیے، کہیں ان کے زمین کے اندر کے معدنیات کے لیے، کہیں ان کی تعداد کو گھٹانے کے لیے. اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی چیز کے لیے جنگ نہیں لڑی، حتیٰ کہ کلمہ پڑھانے کے لیے بھی جنگ نہیں لڑی، بلکہ دنیا سے فتنہ، فساد، ظلم، زیادتی، اس کو مٹانے کے لیے آپ جنگ لڑے. تو جنگ کا بھی طریقہ آپ نے جو مقرر کیا کہ پہلے جا کر کسی بستی پر اچانک ہلہ نہیں بولنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے کہ کہیں وہاں سے اذان وغیرہ کی آواز آ جائے، مسلمان ہیں کیا وہاں پر. اس کے بعد جب صبح ہو جائے تو سفیر کو بھیج کر اسلام کی دعوت دی جاتی. یہ دعوت دینے کے بعد قبول کر لے تو ہمارے بھائی بن جاتے ہیں وہ لوگ، کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا، برابر کے شہری. اس کے بعد اگر قبول نہیں کرے تو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ زمین اللہ کی، اس پر اللہ کا حکم چلنا چاہیے، تمہارے سرداروں کا یا کسی اور کا حکم نہیں چلنا چاہیے، نہ بتوں کی کوئی حکم چلنا چاہیے، بلکہ توہم پرستی بھی نہیں چلنا چاہیے، اللہ کا حکم چلنا چاہیے. یہ مان لو. نہیں مانتے اس بات کو تو پھر تم اپنی بڑائی سے دستبردار ہو کر ہم کو جزیہ دو، تمہارے حفاظتی ٹیکس ہے یہ، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. اب چنانچہ اگر وہ جزیہ دے دیں تو ان کو ان کے مذہب پہ چھوڑ کر، ان کی زمین ان کے حوالے کر کے سالانہ جزیہ پہ واپس آ جاتے ہیں. جنگ نہیں لڑی جاتی. جنگ لڑنا اصل نہیں ہے، زور توڑنا کفر کا اصل چیز ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے کہ جزیہ دے دیں تو جزیہ بھی معمولی، ہر آدمی دے سکے ویسا، زیادہ نہیں. اس میں بھی اچھا مال چھاٹ کے نہیں لینا، معمولی مال لے لینا، برابر جیسا ویسا مال لے لینا. اگر یہ بھی نہیں مانے تو پھر جب جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ بھی اچانک نہیں ہوتی، رات میں نہیں ہوتی، ان کے سوئے نیند کی حالت میں نہیں ہوتی، مقابلے کا اعلان کر کے ہوتی ہے. اور اس جنگ میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں چیخ پکار نہیں کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، صفے بنا کے لڑنا، عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا، بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، ہتھیار پھینک کے جانے والے کا پیچھا نہیں کرنا. جو لوگ عبادات وغیرہ میں ان کے مذہب کے مطابق ترک دنیا کر کے لگے ہوئے ہیں تو ایسے لوگوں پر حملہ نہیں کرنا، کھیتوں کو آگ نہیں لگانا، درختوں کو نہیں کاٹنا. پھر یہ کیا جنگ ہے صاحب؟ صرف لڑنے کے لیے مقابلے پہ آنے والے سے لڑنا، کفر کا زور توڑنے کے لیے لڑنا، اور لڑنے کے بعد مارا جائے اس کی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، اس کے ٹکڑے نہیں کرنا، ناک کان نہیں کاٹنا، پھر بلکہ ان کو بھی دفن کر دینا. اتنا انسانیت کے لیے جنگ ہے یہ، امن کے لیے جنگ ہے یہ.
اخلاق کے لیے جنگ ہے، یہ ظلم و فتنہ فساد مٹانے کے لیے جنگ ہے۔ یہ جنگ اللہ کے رسول نے 1 بدر کی 2 ہجری میں آپ نے بدر کے مقام پہ لڑی، 8 ہجری میں 20 رمضان کو مکے کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کے لشکر کو لے جا کر آپ نے چڑھائی کی، معمولی جھڑپ کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ آپ نے 2 جنگوں پوری 10 سالہ زندگی میں 28 آپ نے غزوات کیے ہیں، ان 28 غزوات میں اور دوسرے صحابہ کے لیے جو سرایا ہوئے، یہ سب اسلام کے غلبے تک جملہ 1000 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے، مسلمان اور غیر مسلمان ملا کے صرف 1000، اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا انقلاب آیا، اتنا کم خون بہ کر اتنا بڑا انقلاب آیا کہ دنیا اسلام سے روشناس ہوئی، دنیا تہذیب سے اخلاق سے روشناس ہوئی۔ آج دنیا میں جتنی ترقی چاہے سائنس کی ہو سب اسلام کی بدولت ہے، اور دنیا میں جتنی تہذیب ہے تمدن ہے وہ اسلام کی بدولت ہے۔ اسلام اس غزوات کے ذریعے سے اسلام تو یقیناً پھیلا، لیکن ایمان جو قبول کیا لوگوں نے، اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے، اس لیے کلمہ تلوار کی نوک پر نہیں پڑھایا جاتا، غزوے کے ذریعے سے نہیں پڑھایا جاتا، کفر کا زور اس کی شوکت توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج پھر کفر اور باطل طاقتیں زور پکڑ رہی ہیں، مسلمان مغلوب ہے، 57 سے زیادہ مسلمانوں کے ملک ہیں، ان کے علاقے میں نکلنے والے پیٹرول کے وہ خود قیمت مقرر کرنے کے قابل نہیں ہیں، ان کے اختیار میں ان کا پیٹرول کی قیمت مقرر نہیں کر سکتے، اس سے اندازہ ان کی بے بسی کا لگا لیجئے آپ۔ ایسی یہ بے بسی سے نکلنے کے لیے پھر ضرورت ہے غزوات نبی کو دوبارہ احیا کیا جائے، اور رمضان کے روزے مجاہد بنانے ہی کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ایک مجاہد کو وقت کے اوپر کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، رات میں نیند نہیں ہوتی، بیوی کے پاس جب چاہے نہیں جا سکتا، اور رمضان میں یہ سب تربیت دی جا رہی ہے۔ اور روزہ خود جو صوم کا لفظ ہے اس گھوڑے کو کہتے ہیں، اس گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، جو گھوڑا جنگ میں جانے کے لیے تیار کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کا دانہ پانی چارہ روک دیا جاتا ہے، اور ایک خاص ترتیب کے بعد دانہ پانی چارہ دے کر اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ دبلا پتلا چھرے بدن کا گھوڑا جہاد میں کام آ سکے، لڑکی جنگ میں کام آ سکے۔ وہی تربیت ہم کو دی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان دنیا میں اللہ کے فوج کے سپاہی ہیں، اور ہم کو 4 بڑے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ ایک دشمن ہمارا نفس ہے، رمضان کے روزے نفس کو قابو میں لانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسرا دشمن ہمارے بال بچے ہیں، رمضان میں بال بچوں کی نگرانی کر کے ان کو شریعت کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ تیسرا دشمن ہمارا شیطان ہے، جو ہمیشہ ہم کو اکساتا رہتا اللہ کی بغاوت کے اوپر، اور شیطان سے مقابلے کے لیے قرآن ہے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم، قرآن کے علم کے بغیر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تراویح میں قرآن پڑھ کر ہم شیطان سے مقابلے کے لیے گر سیکھتے ہیں۔ اور آخری باطل طاقتیں ہیں جو اللہ کے دین کو مغلوب کر کے اپنا کلمہ بلند کیے ہوئے ہیں، جبکہ ہم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے پابند ہیں۔ تو لہذا یہ رمضان، یہ تینوں تیاری کے بعد جہاد کی مجاہدانہ تیاری کے لیے روزے ہم پر لازم کیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غزوات نبی کا صحیح سبق پڑھنے کے لیے کتابوں کا مزید مطالعے کی توفیق دے، اور اس پر چلنے کے لیے دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے، جان مال کی محبت دل سے نکال دے، موت کا خوف ہمارے دل سے نکال دے، اور دنیا بھر کے باطل طاقتوں سے رسول اللہ کے صحابہ کی طرح سے ٹکرا جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔